तक आएगा और पंजनत से फिर गुड्डू बराज पे आएगा। उसके साथ साथ दरिया सिंध का पानी तौसा के बाद जो गुड्डू बराज पे आएगा, तो हमने देखना है कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्या एक्सपेक्टेशन है पानी की। इस साल हम गुड्डू बराज से तकरीबन 5.5 लाख क्यूसिक पानी गुजार चुके हैं। गुड्डू बराज पे जो सबसे ज़्यादा पानी आया है 1976 और फिर 2010 में तकरीबन 11.5 लाख क्यूसिक पानी यहाँ से गुजरा है। हम अपडेट कर रहे हैं अपनी सारी चीज़ों को इसलिए कि हमें पता ये चलेगा जब ट्रिमू पीक कर जाएगा। इस वक्त ट्रिमू राइजिंग में है, पानी उस पर भर रहा है। जब वो पीक कर जाएगा तो उससे हम अंदाज़ा लगाएंगे कि पंजनत तक कितना पानी आएगा और कब आएगा। और उसके साथ साथ दरियाए सिंध का तौसा का पानी उसके साथ जो मिलेगा तो कितना मैक्सिमम फ्लड आ सकता है। हमें एनडीएमए की जो रिपोर्ट्स आई हैं उनका एस्टिमेट है 8 लाख से 11 लाख क्यूसिक के दरमियान, 8 लाख से 11 लाख क्यूसिक के दरमियान। इसको मद्देनज़र रखते हुए हमने इरिगेशन डिपार्टमेंट को हिदायत की है कि वो सुपर फ्लड की तैयारी करें। सुपर फ्लड हम कहते हैं जब 9 लाख से तजावुज़ कर जाते, 9 लाख क्यूसिक से तजावुज़ कर जाता है गुड्डू बराज पे और सक्खर बराज पे पानी। हमें उम्मीद तो यही है कि 9 लाख तक पानी नहीं पहुंचेगा, लेकिन तैयारी हमने फिर भी करनी है। इस तैयारी के हवाले से जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी और हमारी जो जहन में बात है कि हम किसी भी तरीके से इंसानी जानों और लाइफ स्टॉक यानी लाइव्स एंड लाइफ स्टॉक उसकी प्रोटेक्शन करें। और उस सिलसिले में चाहे वो पानी 8 लाख आए, 9 लाख आए या अल्लाह माफ़ करे उससे ज़्यादा आए, तो कच्चा तो सारा डूब जाएगा। टो टू टो हमारा बंद टू बंद कच्चा डूब जाएगा। तो हमने कच्चे में से लोगों को निकालना होगा। हमारे जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है प्रोविंशियल, उसने पूरे कच्चे की यानी कश्मीर से ले गुड्डू से लेके तो समंदर तक या ये पानी दरियाए सिंध का जाता है, इन्होंने मैप किया हुआ है हर गांव को। हर गांव में उनको पॉपुलेशन पता है यानी लोग कितने रहते हैं, लाइफ स्टॉक का पता है। वो नंबर्स भी अगर कहेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। ये सारे हमने इंफॉर्मेशन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को दी है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में इधर कमिश्नर साहब मौजूद हैं लाड़काना डिवीज़न के। सक्खर के कमिश्नर जो वो सक्खर में मुझे मिले, इसके बाद जब मैं सक्खर जाऊंगा तो वहाँ भी ब्रीफ करूँगा। उनको ये हिदायत है कि अपनी तैयारी करें पीडीएमए के साथ मिलके। और इसमें मैं ख़ास तौर पे पाकिस्तान नेवी का शुक्रिया अदा करूँगा। पाकिस्तान नेवी ने ऑलरेडी 2 अपनी इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम इस एरिया में दे दी है, एक राइट बैंक पे, एक लेफ़्ट बैंक पे। और अगर ज़रूरत पड़ी तो ज़्यादा मेरे साथ कमांडर कोस्ट एडमिरल फैसल साथ आए हैं और उन्होंने बताया कि ये डिप्लॉयमेंट हमने की। इसके साथ साथ हम पाकिस्तान आर्मी से कांटेक्ट में हैं। हमारी इंतज़ामिया चीफ सेक्रेटरी साहब और सब आर्मी से कांटेक्ट में हैं और उनकी भी टीम्स जैसी ज़रूरत पड़ी वो स्टैंड बाय पे हैं, वो पहुंच जाएंगी। सिक्योरिटी के हवाले से भी मेरी कॉप्स कमांडर साहब से डीजी रेंजर्स से बात हुई है और उन्होंने वैसे ही रेंजर्स मौजूद है लेकिन उसको मज़ीद अलर्ट किया हुआ है इसलिए कि बंदों पे काम होगा ताकि वो देख सके। तो सबसे पहले तो हमारी यही कोशिश होगी कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से इंसानी जानों और हमारी जो माल मवेशी है उसका नुकसान ना हो, लोगों का इनखला किया जाए। उसके लिए तैयारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को नंबर्स के साथ दे दी गई है। वो अपनी तैयारी कर रहे हैं कि जहाँ पे गाड़ियों की सूरत में या बोट्स के सिलसिले के हवाले से हमारी अपनी पीडीएम की 192 आपने बताई थी 192 192 कश्तियाँ अपनी हैं जो उन्होंने, उनमें से कितनी इधर डिप्लॉय की आपने, टोटल कितनी आपकी 192 इस एरिया में डिप्लॉय, जिसमें हमने पाकिस्तान आर्मी के हवाले भी किए हैं, नेवी के पास भी दिए हैं और अपने हमारे भी ऑपरेटर्स हैं जो कि लोगों का इनखला में मदद करेंगे। तो सबसे पहले तो मैंने बताया कि ये कि बंद के अंदर से हमने इनखला करना है ताकि लोगों का जानी नुकसान ना हो। उसके बाद हमने ये इंश्योर करना है
کہ اللہ نہ کرے بند کسی جگہ سے بریچ نہ ہو. پنجاب اور سندھ کے دریا کی ٹوپوگرافی میں یا مورفالوجی میں یہ فرق ہے کہ وہاں پہ بریچ سیکشنز دیے ہوئے ہوتے ہیں, اور وہ اگر پانی ایسا ہوتا ہے کہ براج کو نقصان پہنچ سکے تو وہ بریچ کر کے, یا کسی اسٹرکچر کو نقصان پہنچے تو بریچ کر کے پانی نکالتے ہیں, اور وہ پانی پھر ان کی ٹوپوگرافی ایسی ہے کہ وہ جلدی واپس دریا میں آ جاتے ہیں. ہمارے جو زمین ہے وہ دریا سے اوپر ہے, تو اگر ہم پانی اللہ نہ کرے کوئی بریچ ہوتا ہے تو وہ دریا میں واپس آسانی سے نہیں آتا جب تک دریا بالکل لو لیول پہ نہ آ جائے, تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے. تو ہمیں بریچ سے بچنا ہر حال میں ضروری ہے. اس سلسلے میں خاص طور پہ آج میں زیادہ فوکس کر رہا ہوں گڈو براج سے لے کے سکھر براج کے درمیان. رائٹ بینک میں ہمارے پاس 6 ولنریبل پوائنٹس ہیں. ولنریبل پوائنٹس ہوئے جہاں پہ ہمیں خطرہ ہوتا ہے. یہ وہ پوائنٹس ہوتے ہیں جہاں پاسٹ میں کہیں بریچ ہوا ہو, تو ہمیں پتہ ہے کہ یہاں پہ ایکسپیکٹیشن ہو سکتی ہے, اگر فلڈ زیادہ ہے خطرہ ہو سکتا ہے. یہاں پھر دریا کی موومنٹ دیکھ کے اریگیشن ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ تعین کرتی ہے کہ خطرناک پوائنٹس کون سے, موسٹ ولنریبل پوائنٹس, وہ 6 ہیں. اور اس میں بھی جو اس وقت مجھے اطلاع ہے سب سے زیادہ کے بند کا پورشن رائٹ بینک پہ خطرناک ہے. آج میں یہاں سے گڈو براج کا معائنہ کرنے کے بعد میں جاؤں گا کے بند پہ, اور وہاں پہ تیاریاں دیکھوں گا. اریگیشن ڈپارٹمنٹ والے میرے ساتھ ہیں, منسٹر صاحب بھی ہیں, سیکرٹری صاحب بھی ہیں, چیف انجینئر بھی ہیں, تاکہ ہم کے بند پہ خود دیکھ سکیں کیا تیاریاں ہیں. اسی طریقے سے لیفٹ بینک پہ کتنے آپ کے ولنریبل پوائنٹس ان دس ریچ؟ ایک میں, اور موسٹ ولنریبل جو ہے وہ شینک بند کا ہے, اور اس پہ بھی میں انشاءاللہ کے بند کے وزٹ کے بعد شینک بند پہ جاؤں گا. شینک بند ہمارا ایسا اس لیے کہ اس کے پیچھے پھر اور پروٹیکٹیو بند ہوتا ہے. تو یہ جو بیچ کا علاقہ ہے, یہ مجھے منسٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ اللہ نہ کرے 8-9 لاکھ پانی آئے گا تو شینک بند شاید نہ بچ سکے. وہ ڈیزائن بھی ایسا ہے. تو یہ نہیں کہ آپ جائیں پھر کل لوگ کہیں گے جی چیف منسٹر آئے پھر بھی شینک. میں نے کہا بھائی ہم دیکھنی استھی سے جا رہے ہیں, اس کی پروٹیکشن کے لیے جا رہے ہیں, تو اس کے بعد بھی پروٹیکشن ہے. لیکن شینک بند اور جو آپ کا مین بند ہے اس کے بیچ میں جو ایریا ہے اس کا ہمیں انخلا کرنا پڑتا ہے, اور وہاں پہ لوگ بڑی مشکل سے جاتے ہیں. ہمیشہ ہمیں پرابلم ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں جی بند ہے تو صحیح, لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ولنریبل پوائنٹ ہے. ہماری سب سے پہلی کوشش تو رہے گی کہ ہم اس بند کو ہر حال میں بچائیں. تو جیسے میں نے بتایا پرائیورٹیز, سب سے پہلے براج سے سیفلی پانی گزر جائے, براج کو کوئی نقصان نہ ہو. اس کے بعد کسی کا جانی نقصان یا مال, بلکہ پہلا یہ ہونا چاہیے کہ جانی یا مال مویشی کا نقصان نہ ہو. اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ نے ایویکویٹ کرنا ہے, اور وہ بم فائنل ابھی ٹائم ہے. اس وقت بھی جو ٹریمو پہ پانی میکسیمم آئے گا, جو ابھی آج کسی وقت پیک کرے گا, اس وقت 3,61,000 کیوسک پانی ہے. وہ کتنا اور جاتا ہے ہم دیکھ لیں گے, اس حساب سے ہمیں اندازہ بھی ہوگا کہ گڈو پہ ہمارے پاس کتنا پانی آئے گا. ٹریمو کے پیک کے بھی کم از کم 4 دن بعد, بلکہ 5 دن لگیں گے گڈو تک پانی پہنچنے میں. تو ہمیں یہ تیاری, ہماری موبلائزیشن تو ہوئی ہوگی, لیکن پھر ہمارا وقت مل جائے گا لوگوں کو ایویکویٹ کرنے کا. اور میں میڈیا کی توسط سے لوگوں سے یہ ضرور کہوں گا کہ جب وہ وقت آئے تو انتظامیہ سے تعاون کریں, تاکہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے, اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہم انسانی جانوں کا کوئی ضیاع نہ کریں. وہ تعاون کے لیے میں میڈیا کی توسط سے سب کو اپیل کرنا چاہتا ہوں. تو لوگوں کی جانیں بچانا, مال مویشی بچانا, گڈو براج کو کوئی نقصان نہ ہو, اور آگے پھر سکھر براج کو کوئی نقصان نہ ہو, یہ انشور کرنا. اور ہمارے بند جو ہے کہ ان میں کوئی لیک نہ ہو. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی مدد سے ہماری یہ پوری کوشش رہے گی, اور اگر ہم یہ سب کرنے میں کامیاب ہو گئے تو ایک سپر فلڈ کو فیس کرنے کے لیے جو بہترین کام آپ کر سکتے ہیں وہ ہم کر لیں گے. ہماری پوری انتظامیہ, چاہے وہ اریگیشن ڈپارٹمنٹ ہو, چاہے ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہو, چاہے ہماری ریہیبلیٹیشن ڈپارٹمنٹ پی ڈی ایم اے ہو, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہو, ہیلتھ کیمپس ادھر, ہیلتھ موبائل یونٹس ادھر پی ڈی ایم اے نے موو کر دی ہیں. یہاں پہ فلڈز میں ہوتا یہ ہے
آپ کو پتہ ہے سانپ نکل آتے ہیں اور وہ اسنیک بائٹ سے بہت زیادہ کیسز آ جاتے ہیں، تو ہم نے وہ بھی انشور کیا ہے کہ وہ اسنیک بائٹ کا جو اینٹی اسنیک بائٹ ہے ڈرگ وینم ہے دوائی وہ ہمارے پاس اویلیبل رہے۔ جو انخلا ہوگا اور لوگ، ہم کوشش یہ کریں گے کہ ہم ان کو کسی سرکاری جگہ پہ ریلیف کیمپس بنا کر، ریلیف کیمپس یہ ہم نے 514 تھے یا کتنے تھے مجھے نمبرز بتائے، آئیڈینٹیفائی کیے ہوئے کہ کہاں کہاں بنیں گے، کتنی کیپیسٹی کس کی ہے، یہ ساری چیزیں ہمارا ہوم ورک کیا ہوا ہے۔ اور ان ریلیف کیمپس میں اس لیے کہ ہمیں امید یہی ہے کہ یہ پانی جلدی اتر جائے گا، جب یہ پیک چلی جائے گی تو 48 گھنٹے بعد یہ پانی اترنا شروع ہوگا اور لوگ واپسی کی طرف جانے۔ واپسی میں ہمیشہ جو کچے کے رہنے والے ہیں وہ کہتے ہیں یا تو بالکل سیلاب نہ آئے، یعنی یا پھر سیلاب آئے تو کچھ عرصہ رہے، اس لیے کہ ادروائز ان کی کمیونیکیشن، جب کشتی نہیں چل سکتی نا تو پھر وہ کیچڑ سے ہو کے گاڑی بھی نہیں چل سکتی کوئی، وہ سب سے خراب ٹائم ہوتا ہے۔ لیکن ہم نے وہی انشور کرنا ہے کہ پھر جلد سے جلد ہم ان لوگوں کو واپس پہنچائیں۔ یہ میں کمنٹ کرتا ہوں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا جو فلیگ شپ پروگرام ہے جس میں ہم 21 لاکھ گھر بنا رہے ہیں، ان فلڈز کے دوران کچے میں جن کے مکانات کو نقصان ہوگا ہم اسی طریقے کی اسکیم ان کے لیے بھی شروع کریں گے تاکہ ہم ان کو دوبارہ ایک ایلیویشن پہ، اس لیے ہم ایسا نہیں چاہیں گے کہ مکان بنائیں اور اگلا سیلاب آئے اور پھر وہ بہہ جائے، ایک ایلیویشن پہ جہاں پہ ان کے گھر سیف رہیں وہ ہم ان کو مدد کریں گے۔ تو ہماری کوشش یہی ہوگی کہ وہ جلد سے جلد واپس اپنے گھروں کو جائیں۔ اگر ابھی میں ہیلی کاپٹر سے سارا ویو لیتا ہوا آیا ہوں، اس وقت کئی جگہ پہ تو جو 5.5 لاکھ کیوسک پانی نکلا ہے، آج سے کتنے دن پہلے تھا یہ جی 24 اگست کو، تو ہفتہ بھی نہیں ہوا اس کو، 5.5 لاکھ کیوسک پانی جو نکلا ہے اس میں کہیں کہیں بند کی ٹو پہ پانی ہے، کہیں کہیں کافی جگہوں پہ، لیکن کافی جگہیں ایسی ہیں جہاں ابھی تک لوگوں کی فصلیں ہیں وہ بھی برقرار ہیں، میں دیکھ کے آیا ہوں۔ اگر پانی اتنا نہیں آیا کہ وہ فصلیں بچ گئیں تو ہے، ادروائز یہ نقصان ہوگا اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ حکومت دیکھے گی کہ اس کو کیسے ہم کمپنسیٹ کریں ان فصلوں کے نقصان کو، لیکن یہ ٹال آرڈر ہوگا، ہمیں پتہ ہے یہ فصلوں کا نقصان دینا کافی مشکل ہوتا ہے، ایک بڑی ایشو ہو جاتی ہے۔ تو یہ 3 یا 4 آبجیکٹیوز ہیں، لوگوں کی جان بچانا، مویشیوں کی جان بچانا، دونوں براجز کو سیف رکھنا، ڈائکس کو ہماری جو بند ہیں دونوں سائڈ کے ان کو سیف رکھنا، ریلیف کیمپس قائم کرنا اور ریلیف کیمپس میں وہ فیسلٹیز پرووائڈ کرنا، لوگوں کو ایویکویٹ کرنا اس سے پہلے، اس میں زمینی راستے سے اور بوٹس کے راستے سے ایویکویٹ کرنا ہوگا، اور فائنلی جو ہے ان کو ریلیف پراپر دے کے واپس ان کو آباد کرنا۔ میں جیسے میں نے بتایا کہ پاکستان نیوی، پاکستان آرمی کا شکر گزار ہوں کہ اس مشکل وقت میں ہم سے کوآپریٹ کر رہے ہیں۔ صدر آصف علی زرداری ویسے تو کرتے کل رات سے، اور آج صبح بھی 10:30 بجے بھی انہوں نے پتہ کیا تھا مجھ سے، جب میں سکھر پہنچا تھا میں نے انہیں بتایا کہ میں گڈو براج جا رہا ہوں فلڈ کے بارے میں۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری خود مانیٹر کر رہے ہیں اور وقتاً فوقتاً وہ اپڈیٹس لیتے رہتے ہیں، تو ہماری لیڈرشپ، ہمارے صوبائی صدر نثار احمد کھوڑو صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے، انہوں نے بھی اپنے ورکرز کو ہدایت دی ہیں کہ وہ لوگوں کی مدد کے لیے پہنچیں۔ تو حکومتی لیول پہ، ہماری پارٹی کے لیول پہ، ہماری لیڈرشپ کے لیول پہ، ہماری انتظامیہ، ہماری ڈیزاسٹر مینجمنٹ، ہماری اریگیشن ڈپارٹمنٹ، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ، لائف اسٹاک ڈپارٹمنٹ، جن کو ہم نے کہا ہے اور انہوں نے شروع کر دیا ہے کہ وہ جو ویکسینیشن کرتے ہیں لائف اسٹاک کی، یہ سارے متحرک ہیں۔ ہماری پوری کوشش رہے گی کہ اس سپر فلڈ کو ہم کم از کم نقصان سے گزار کے اور سمندر تک یہ پانی پہنچائیں۔ میں ایک بار پھر لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ انتظامیہ سے کوآپریٹ کریں۔ میں میڈیا سے درخواست کرتا ہوں کہ ہاں جہاں پہ خامیاں ہوں وہ ضرور پوائنٹ آؤٹ کریں، اس لیے کہ ہم آپ سے سیکھتے ہیں۔ جب آپ بتاتے ہیں کہ جی یہاں پہ فلانی جگہ پہ یہ چیز غلط ہو رہی ہے یا میسر نہیں ہے، سیکھتے ہیں۔ لیکن ایک چیز ضرور کہوں گا کہ پینک کریٹ نہ کریں،
हुकूमत के ऊपर छोड़ें कि वो ऐलानात करे। पैनिक क्रिएट करेंगे तो फिर हमें संभालना मुश्किल हो जाता है। ज़िम्मेदारी से अगर हम सब मिल के इसका मुकाबला करेंगे, जो आजमाइश अल्लाह ताला ने दी है उसका मुकाबला करेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला हम सुरखरू होंगे, अल्लाह ताला हमें कामयाब करेंगे।